अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रफ़त सईद। आज का प्रोग्राम जो है वो ज़रा इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ है कि क्योंकि जहां एक जानिब कश्मीर में सूरत हाल गर्म है, वहाँ के हवाले से नई नई इत्तलात आ रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी सियासी जो गर्मा गर्मी है वो खासी उरूज पर है। जहाँ एक जानिब कश्मीर से खबरें आ रही थी, वहीं पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कहीं यकजा भी नज़र आती हैं, एक करारदाद भी पेश करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो हैं मरीम नवाज की गिरफ्तारी के बाद अचानक जो है हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक भरपूर एहतजाज भी किया, कौमी असम्बली से बाइकाट भी किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल जो है खासा शदीद था, और साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा हैं उन्होंने भी अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि इस सूरत हाल का जो दाखिली इंतशार नज़र आ रहा है इसका उस कश्मीर कॉज पर क्या असर होगा, और जो बैनुल अक़वामी महाज पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक सरगर्म कोशिशें सिफारती की हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ साथ अभी एक इत्तला और आई है जो हौसला अफजा खासी लगती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके जो नुमाइंदे तर्जुमान हैं उन्होंने उनकी जानिब से एक बयान जारी किया है, और उसमें तस्लीम किया गया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो उसी तरह से बरकरार हैं और दोनों को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। खासा हौसला अफजा बयान सामने आया है। अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो सिफारती कोशिशों के बारे में कहा जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात कही है, खुद वज़ीर आज़म ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उसमें एंकर पर्सन्स भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने जो बातें की, उन्होंने वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह तौर से कहा कि वो भरपूर तरीके से तैयार हैं लेकिन वो जंग नहीं चाहते, और जंग इस मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की जारियत हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने यकीनन मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की, कश्मीर के हवाले से भी बात की, और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी आगाह किया। इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में चारों हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से मौजूद हैं जनाब तारिक चौधरी साहब, बाद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब, और पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली भी हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ मुजीब अहमद कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद ही खबरों का मरकज़ रहा है। और आजकल हम ये देखते हैं कि सुबह से 11 बजे के बाद से आप देखें कि वहाँ से खबरें आना शुरू हो जाती हैं, और उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि एक सहाफ़ियाना एक चीज़ अगर मैं कहूँ, और तमाम ब्यूरो चीफ मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारी अच्छी खबरें भी उसमें नज़रअंदाज हो रही हैं, क्योंकि हम सियासत में इतना उलझ चुके हैं कि हम उस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तारिक साहब, आज की ख़ास बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जहाँ एक जानिब सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें अपने आइंदा का लाहे अमल भी बताया, और उन्होंने जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके बारे में भी बात की, फिर साथ साथ सियासत भी गर्म थी। क्या कहेंगे आज इस्लामाबाद में जो खबरें रही हैं? इस्लामाबाद में सियासत तो खैर आज दोपहर के करीब गर्म हुई थी उस गिरफ्तारी के हवाले से जिसका आपने तज़किरा किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर आज का जो दिन था वो कश्मीर का नाम रहा, और मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर का नाम ही रहना चाहिए। ये इतना बड़ा गंभीर मामला है, इतना सेंसिटिव मामला है कि हमें पूरी कौम को उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए, और अगर कहीं कोई इशूज़ पैदा होते भी हैं तो उन इशूज़ को अवॉइड करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा सका। लेकिन बहरहाल अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक के वाक़यात बयान करूं तो सारा दिन बड़ा एक्टिव रहा, बड़ा हेक्टिक रहा। सबसे पहले आज 3-4 मिनिस्टर्स ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फरदा सच गवान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने जो सिक्योरिटी हमारी कमेटी थी उसके इजलास के हवाले से जो सकाफती और दीगर ताल्लुकात थे उनका कट ऑफ करने का बाकायदा तफसीलात बयान की उन्होंने। उसके बाद शेख रशीद साहब जो थे वो भी जो उनका भी ज़हूर हुआ और वो भी तशरीफ़ लाए, और उन्होंने फिर समझौता एक्सप्रेस के हवाले से ऐलान किया, बल्कि उन्होंने ऐसा ऐलान किया जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ उस वक्त तक समझौता एक्सप्रेस जो है वो बहाल नहीं होगी। यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है। फिर आज हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान मामूल के मुताबिक बोलते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या ज़रूरत पेश आई, अचानक कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आलमोस्ट वही बातें जो इरादे हमारे हैं और जिस तरह से हमने इस मामले को लेके चलना है आगे दुनिया के सामने, उसके खद व खाल वज़ा फरमाए। फिर उन्होंने आज शाम को मुख्तलिफ ममालिक के जो यहाँ हाई कमिश्नर सफरा हैं उनको भी ब्रीफ किया है पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। और उसके अलावा जिसका जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की एंकर पर्सन से, उस रिजॉल्व का इजहार किया, उस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है,
اینالائز کیا انہوں نے کہ بھارت کی جانب سے کیا کیا جو ہے خطرات متوقع ہیں اور پاکستان ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کی جو اسٹریٹجی ممکن ہو سکتی ہے وہ بتائی۔ اس کے علاوہ آخر میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسٹیٹمنٹ ملی ہے، بڑی حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹ ہے جس کا تذکرہ کیا آپ نے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جو ہے ان کا بیان ہے، اچھا بیان ہے، اس میں جو آپریٹو پارٹ ہے وہ آپ نے پڑھ دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دوں کہ انہوں نے کہا جو بڑا آخری امپورٹنٹ فکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا سیکرٹری جنرل آلسو ریکارڈز the 1972 agreement on bilateral relation between India and Pakistan, also known as the Simla Agreement, which states that the final status of Jammu and Kashmir is to be settled by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations۔ یہ بڑا اہم بات ہے، اس لیے کہ انڈیا آج تک یہ کہتا رہا کہ جو سملا ایگریمنٹ ہے اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا معاملہ جو ہے ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہے اس کے بقول وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں۔ لیکن آج یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، کم از کم اس سے ضرور ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جو کہ ساری قوموں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، ایک بیٹھک ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں، سملا ایگریمنٹ کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ قراردادیں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ جو بھی اس کا فائنل سٹیٹس طے ہونا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہونا ہے۔ اب اس بات کو لے کر اگر پاکستان آگے چلے اور اس بات پہ کھیلے اور اس بات پہ اپنا کیس پلے کرے تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اپنے طور پر ان کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے اس ایک بیان کو لے کر بھی پاکستان جو ہے بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ جی طارق صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کیونکہ بڑا حوصلہ افزا بیان ہے جس میں کہ بہت عرصے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ جو شملہ معاہدے کی ایک بات کی گئی اور ان قراردادوں کی بات کی گئی ہے جس کو ہندوستان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کیا اس سے پاکستان سفارتی محاذ پر کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ کیونکہ فوکس سفارتکاری کی جانب ہے پاکستان کا، باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن اس میں مین فوکس یہی ہے، اور میرے خیال میں وزراء کو مختلف ممالک میں بھیجا بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ سلامتی کونسل میں جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جو سفیر ہیں انہوں نے کل ملاقات کری لی تھی، اور مزید اور ملاقاتیں بھی اقوام متحدہ میں ہو رہی ہیں۔ تو کس طرح سے آپ اس کو لے رہے ہیں جو اتنی نئی ڈیولپمنٹ آئی اور پازیٹیو چیزیں ہیں؟ دیکھیں رفعت، کل جو جوائنٹ ریزولوشن پارلیمنٹ میں، اس کے بعد آج ظاہر ہے اس کے پوسٹ جو اثرات ہیں اور جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نظر آئے ہیں، بڑے ٹھوس اقدامات نظر آئے ہیں۔ فارن آفس کا ریئیکشن، ایک دفعہ انہوں نے ساری چیزیں واضح کر دی۔ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، اس میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ وہ چین سے رجوع کرنے جا رہے ہیں فوری طور پہ اس ایشو پہ، تو یقیناً ایک بڑی طاقت ہے، اگر ان کو اعتماد میں لینے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کئی چیزیں آج دوبارہ واضح کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مودی سے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، تو کیا دنیا کشمیریوں کی نسل کشی دیکھنا چاہتی ہے؟ انہوں نے عالمی جو قوت ہیں ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل کے جو آفس سے جو بیان جاری ہوا ہے، یقیناً آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ اسی پہ سارا بیس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے موو کیا ہے پوری دنیا میں، جو رائے عامہ کو ہموار کیا ہے، اس کے جواب میں کچھ تاخیر سے مگر ایک اچھا جو ہے وہ اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ صرف اب فرق یہ رہ گیا ہے کہ کیا ہمیں خود جھنجھوڑنا پڑے گا کہ اگر یو این او کو احساس ہو گیا ہے، اس کے آفس کو احساس ہو گیا ہے، تو وہ اب اس کو اجلاس کو سے طلب کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جنوبی ایشیا میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کا بیان، اب آپ دیکھیں عملی اقدامات نظر آئے ہیں۔ کل کابینہ کے اجلاس میں جو ہے دو طرفہ تجارتی تعلقات باقاعدہ منقطع ہونے لگے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس شیخ رشید نے تو دعویٰ کیا، لیکن یقیناً گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آج صبح 8 بجے جو لاہور سے جانی تھی سمجھوتا ایکسپریس، وہ کل سے ہی بھارت اس کی کلیئرنس نہیں دے رہا تھا،
تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ بھارت نے یہ جو ہے اس موقع پر بھی بھارت نے سٹیپ اٹھایا ہے کہ جو کہ معصوم شہری ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں ان کو روکنے کا سٹیپ بھی پہلے بھارت نے لیا ہے. تو بمشکل صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے وہ سمجھوتا ایکسپریس اس لیے روانہ کرنی پڑی کہ اب وہ ان کے ویزوں کے مسائل پیدا ہو جاتے اور وہ لوگ جنہوں نے واپس جانا تھا کہاں رہتے. اب آپ نے قانونی اور آئینی طریقے اپنائے ہیں. میں مختصر بات کر کے بات آپ کے حوالے کروں گا کہ مثلا ہم نے کہا ہے کہ ہم ایئر سپیس بند نہیں کریں گے, بہت اچھا اقدام ہے, کوئی آپ نے آنکھیں بند کر کے فیصلے نہیں کیے. آپ نے کہا کہ سکھوں کی اقلیتوں کا ایک ایشو تھا تو ہم کرتارپور کو بھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, بہت اچھا جو ہے آپ نے فیصلہ کیا ہے. جہاں پہ آپ نے ڈائریکٹ تعلقات تھے جیسے تجارتی آپ نے منقطع کیے ہیں, سفیروں کو سفارتی تعلقات کو آپ نچلی سطح پر لے کے آئے ہیں, یہ میسج دینا ضروری تھا کشمیریوں کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ دونوں چیزوں سے باقاعدہ ایک ضابطے کے تحت چل رہے ہیں. اب ضابطے سے چلنے والے کا اگر عالمی قوتیں ساتھ نہیں دیں گی تو پھر یقیناً ہمیں افسوس ہوگا. اچھا, آپ نے کہا کہ افسوس ہوگا. میں اسی مسئلے کو لوں گا, آپ مجیب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ بلوچستان اس حوالے سے خاصا اہم ہے کیونکہ اس کا بہت تذکرہ آتا ہے, خاص طور سے بھارتی انفلوئنس تھا, را کا ایک نیٹ ورک بلوچستان میں چل رہا تھا. اس حوالے سے بلوچستان میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ اب پازیٹیو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, ہمیں پذیرائی ملنا شروع ہو گئی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں, لیکن مسلم امہ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس سے کہ پاکستانی عوام کو بہت زیادہ توقعات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا بیان سامنے آئے گا؟ اور بلوچستان کے حوالے سے جو آج یہ ذرا اس سے مختلف چیز ہے لیکن خاصا غور و فکر ہوا ہے, وہاں پہ جو کام ہے ان کے حوالے سے, اور اجلاس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی تھی, کور کمانڈر بھی موجود تھے اور تمام اہم وزراء بھی موجود تھے. جی مجیب. جی رفت, بلوچستان کی جہاں تک بات ہے تو بلوچستان کے حوالے سے انڈین پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ شاید یہاں پہ سارے لوگ ہی علیحدگی پسند ہے, بلوچ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اس طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پڑا ہے اور ان کا اپنا میڈیا بھی چلاتا رہتا ہے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس وقت کوئٹہ سے گوادر اور کولو, ایون خاران, پنجگور, مکران کے دیگر علاقوں میں کشمیریوں کے حمایت میں اظہار یکجہتی کے لیے آج بھی ریلیاں منعقد کی جاتی رہی. ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے کھل کے حمایت کی کشمیریوں کی اور اس تاثر کو رد کیا کہ بلوچ علیحدگی چاہتے ہیں. تو وہ جو تاثر پھیلایا جا رہا تھا کہ سارے بلوچ علیحدگی پسند ہیں, وہ بالکل بھی نہیں ہے, ایسا قطعی نہیں ہے. چند لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں تخریبی کارروائیوں کے لیے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید بلوچستان علیحدگی پسندی کے ساتھ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ تاثر تو بالکل غلط ہے. جہاں تک اسلامی ممالک کی بات ہے تو اسلامی ممالک نے آج کل یا آئندہ چند دنوں میں ایک واضح لائحہ عمل ضرور اختیار کرنا ہے. اس میں تاخیر ضرور ہو رہی ہے لیکن وہ بھی ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی مخالفت میں جائے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رویہ اپنائیں کہ ان کے انڈیا سے بھی تعلقات نہ بگڑیں اور پاکستان سے بھی نہ بگڑیں, لیکن وہ کھل کر بھارت کی حمایت کسی صورت نہیں کریں گے. وہ کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جیسا دوست ان سے جدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہوں. اچھا مجیب, آپ ہی نے جو ایک بات کی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا, اس پروپیگنڈے کا ذکر بھی کیا جو بھارت کی طرف سے کیا جاتا ہے. میں اسی حوالے سے آؤں گا فرزانہ آپ کی طرف کو, میں یہ پوچھوں گا کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, انٹرنیٹ بند ہے, لوگوں سے رابطہ ہو نہیں رہا, نہ ٹیلی فون پر رابطہ ہے, دنیا سے رابطہ بیرونی دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے, اور اس پر میرے خیال میں تشویش جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی اسی قسم کے بیانات آئے ہیں, یورپی یونین کی طرف سے بھی آئے ہیں کہ وہاں جس طریقے سے آزادی اظہار پر پابندی لگی ہوئی ہے, بالکل رابطے نہیں ہو سکتے. کیا اس پر دنیا اس کو اس طرح سے نہیں لے رہی ہے جس طرح اگر پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, خاص طور سے مسلم ممالک میں اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو اسے بہت فوکس کیا جاتا ہے. کیا اس کا مقصد یہ لگتا ہے ایسا کہ کوئی دباؤ ایسا ہے یا بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے؟
بالکل رفعت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور ہم خود، آپ تو خود یورپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان کی لابیز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک کا ہمارے ساتھ پچھلے دنوں میں ایون کہ ملیشیا بھی گئی تو وہاں بھی مجھے پتا چلا کہ ایون کہ میڈیا میں بھی میڈیا میں بھی آپ کو جو ہے وہاں پر انڈینز بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جس طرح سے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ان کی پھر جیت ہو جاتی ہے، اور جو رنگ یا جو چہرہ یا جو چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ وہی دکھ رہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر آپ یہ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں یا پھر یہ جو آپ نے میڈل ایسٹ کی بات کی ہے، یورپ میں بھی بہت ساری جگہوں پر، تو ان جگہوں پر واقعی ان کا انفلوئنس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اب آج کے دن میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 ویڈیوز ایسی آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ جگہوں سے لوڈ ہوئی ہیں، جس میں کہ نوجوانوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ انٹرنیٹ سارا کچھ بند ہے، بلکہ جب کسی نے کہیں پہ نکلنے کی کوشش کی تو اس پہ وہ بتا رہا تھا کہ فائرنگ بھی ہوئی ہے اور اس سے کچھ کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے اور اس کی یہ ساری باتیں میں نے سنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو ایک اس نے پیغام دیا ہے، آپ یقین جانے وہ پیغام صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے تھا، اور وہ یہ پیغام تھا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے اور آپ کریں گے اور آپ کریے، آپ ہی اٹھیے کیونکہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ اب جو چیز وہاں پہ اچھا، اور پھر ان کی بہت ساری وائسز جو ہیں وہ دلی میں بھی ہیں، ممبئی میں بھی ہیں، خود انڈیا کے اندر ہے، انڈیا کے باہر بھی ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے ریلیٹیو سے ہمارے رابطے نہیں ہو رہے۔ پاکستان میں سے بھی میں نے کچھ آوازیں سنی حریت والوں کی، تو وہ آپ کو حقائق تو بتا رہے ہیں، اور یہ چیز آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا انفلوئنس ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، وہ انہوں نے لوگوں کو کیپچر کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ایک آدھ ہفتے میں، خصوصاً جب ہم 14 اگست پہ یہ ہم نے جب یکجہتی کی بات کی ہے، اس کے بعد یوم سیاہ ہوگا، یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ۔ اور پھر میں آپ نے وہ ان سے بھی سوال کیا، مجیب سے بھی اور ہاشمی صاحب سے بھی، تو وہ بات کی کہ جو رسپانس ہے لوگوں کا یا ملکوں کا وہ ذرا دیر سے آ رہا ہے۔ دیکھیں یو اے کی سفیر کی بات کو ہم ذرا سا سائڈ پہ رکھ کے اوورآل آپ دیکھیں تو دیکھیں ملکوں کی جو تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ایک کام ہو گیا اور ہم دوسرے دن شروع ہو جائیں، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے ہر ایک کے اپنے۔ آج جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا وہ بڑا واضح اور جامع ہے، اور اس لحاظ سے حوصلہ افزا ہے کہ اس میں بات انہی قراردادوں کی یہ جو اقوام متحدہ بالکل، اور اس میں واضح کیا گیا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی ہوگا، اور پھر انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اگر وہ الفاظ آپ پڑھیں کہ خصوصی حیثیت ختم کرنے سے گریز کرے، بھارت کو کہا گیا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑا اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم ایک جذباتی قوم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سب کچھ آ جائے، ہمارے جو داخلی صورتحال ہے نا اس کی وجہ سے انفیکٹ قوم جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو وہ جو ایک ٹرسٹ ہے حکومت کے اوپر، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جو ملک میں داخلی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کا ریفلیکشن بھی ان تمام چیزوں پر آ رہا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام چیزیں فوکس مسئلہ کشمیر پر رہیں، اور آج جس طرح ہمارے تینوں جو ہمارے تمام بیورو چیف جس طرح کی ایک بات کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہ کہ آج کی بڑی خبر بھی کشمیری ہے، گو کہ سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس سارے تناظر میں ان تینوں چاروں کا یہی کہنا ہے۔ ناظرین وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہماری گفتگو کا سلسلہ آج کے پروگرام میں جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارا بیورو رپورٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں جناب طارق چودھری، لاہور میں انوار ہاشمی، پشاور میں فرزانہ علی اور کوئٹہ میں مجیب احمد۔ ناظرین آج جو ہماری باتیں ہوئی ہیں، جو تینوں چاروں نے جس بات میں متفق تھے، اس میں ہم نے سیاست کا بھی تذکرہ کیا، کشمیر ہمارا مین فوکس تھا، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے، دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے۔
وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر اہم بیٹھک لگائی اور بھارت کو پھر یہ واضح پیغام دیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر بھارت نے مہم جوئی کی کوشش کی تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھارتی اقدامات پر بھی تشویش کا اظہار کیا، کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل کر آخری کارڈ کھیل لیا۔ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ پلوامہ جیسا ڈرامہ کر کے الزام پاکستان پر لگائے گا، لیکن بھارت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے پیغام کو وزیر خارجہ نے واضح طور پر سمجھایا اور بتایا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی پاکستان کی فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا، کہا حالات جیسے بھی ہوں کرتارپور راہداری پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ادھر وفاقی وزراء شیخ رشید اور فردوس عاشق اعوان نے اہم قدم اٹھایا۔ شیخ رشید نے سمجھوتا ایکسپریس تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہندوستان کے سفاکانہ، ظالمانہ، مجرمانہ اور غیر ذمہ دارانہ فیصلے کے بعد جو اس نے شملہ ایگریمنٹ کو بھی جو طے و بالا کیا ہے، ہم نے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے ثقافتی رابطے بھی ختم کر دیے۔ ہر طرح کا ثقافتی ایکسچینج، رشتہ، کوارڈینیشن، جو کولیبریشن چل رہی تھی، وہ ساری فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسی معاملے پر دنیا بھر کی پارلیمانوں کو خط لکھ دیا اور عالمی برادری سے موجودہ صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی اپنی جگہ، تاہم کشمیر کی صورتحال پوری دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ 4 روز سے جاری ہڑتال نے گھروں میں فاقہ کشی شروع کروا دی ہے۔ اسکول بند، دفاتر بند، بازاروں میں سناٹا، سڑکوں پر قابض فوج کا راج، مسلسل کرفیو۔ کشمیری گھروں میں محصور، وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس تک بند ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اب عالمی سطح پر بھی تشویش کا باعث بننے لگا۔ حساس معاملے پر برطانوی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب کو فون کیا اور دونوں ملکوں کو پرامن رہنے پر زور دیا۔ Well, I've spoken to the Indian Foreign Minister, in fact, twice since my appointment, and I spoke to him earlier today. We've expressed some of our concerns around the situation and called for calm, but also had a clear readout of the situation from the perspective of the Indian government. ساتھ ہی برطانیہ نے حریت قیادت کی گرفتاری کی مذمت بھی کی، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھی رابطے تیز کر لیے گئے ہیں۔ ملیحہ لودھی نے UN سیکرٹری جنرل کے چیف آف اسٹاف سے ملاقات کی، مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کمیشن آف انکوائری تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کشمیر میں حالیہ صورتحال پر بیان دے دیا، کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل قرارداد کے مطابق ہونا قرار پایا تھا۔ فریقین جموں کشمیر کے زمینی حقائق تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان کے اقدام ساری دنیا کے بیان ایک طرف، لیکن بھارتی وزیر اعظم کو سب اچھا نظر آ رہا ہے۔ ظلم و جبر کے باوجود نریندر مودی کہتے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی ترقی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس عجیب منطق پر پوری دنیا سوائے تف کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ ناظرین، پیکیج آپ نے دیکھا جس میں ہم نے بہت کمپریہنسو طریقے سے جو تمام چیزیں تھیں ان کو ہم نے اس میں نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ اب میں ایک مرتبہ پھر طارق چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں اور طارق صاحب یہ پوچھوں گا کہ جس طرح کے پیکیج میں بھی تذکرہ تھا، آج کی ایکٹیویٹیز میں جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے خط لکھا 179 کے قریب ممالک کی جو پارلیمان ہے ان کے سربراہوں کو خط لکھا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں وہاں اس قسم کی جو کوششیں کی گئی ہے کیا یہ بھی بارآور ثابت ہوگی؟ اور اس کے علاوہ جو وفود بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اثرات کس طرح کے ہوں گے؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا اب تاخیر ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں آپ کو خبر دیتا چلوں جو کہ ابھی بریک بھی ہوئی آج نیوز پر کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کل شام جو ہے چین پہنچیں گے، بیجنگ، اور چونکہ کل اعلان کیا تھا کہ مختلف ممالک میں جایا جائے گا اور سب سے پہلا جو دورہ ہے وزیر خارجہ صاحب کا وہ چین کا ہوگا۔ آج ہم چین ایمبیسی میں ایک تقریب میں بھی تھے جہاں پر تقریباً ساری اسلام آباد کی چائنیز کمیونٹی موجود تھی اور ان کے سفارتکار موجود تھے، تو بڑا کنسرن پایا جاتا تھا۔ آف دی ریکارڈ جو گفتگو ہماری ہوئی تمام ہر لیول کے چینی سفارتکاروں سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کی جو ملاقاتیں شیڈیول ہوں اور وہ وہاں پہنچیں، اور اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کل شام پہنچیں گے اور وہاں وہ چینی کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کریں گے، باقی لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ جہاں تک آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی ہے
تو دنیا بھر میں یہ ایک مسلمہ اور لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے کہ صرف سیاستدان نہیں، صرف ڈپلومیٹ نہیں، بلکہ ایک سول سوسائٹی جب کوئی بہت بڑا گمبھیر معاملہ ہو، ایک انٹرنیشنل معاملہ ہو اور خاص طور پر انسانی حقوق کا معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب نے بہت اچھا کیا خط لکھا، اس سے پہلے چیئرمین سینٹ صاحب نے خط لکھا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تمام شعبہ ہائی زندگی کے نمایاں افراد جو ہمارے رائٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں ہمارے، اور ماشاءاللہ پورا سال دورے پہ رہتے ہیں مشاعرے پڑھنے کے لیے، ان کو جانا چاہیے، اپنے طور پر جانا چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ ہمارے وہ کھلاڑی سیلیبریٹیز جو ہیں جن کا دنیا میں نام ہے، ہمارے پاس بہت بڑے لیجنڈ کھلاڑی ہیں، ہاکی کے ہیں، اسکواش کے ہیں، کرکٹ کے ہیں، ان سب کو جانا چاہیے، ان سب کو خطوط لکھنے چاہیے۔ اگر وہ جا نہ سکے تو دنیا کا ضمیر جوڑیں، ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں، ہمارے اخبارات ہیں، اپنے صفحے جو ہیں وہ مختص کریں کشمیر کی صورتحال کے لیے۔ ہمارے ٹی وی چینل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ان کو خاص لوگو چلا کے یہ ٹرانسمیشن دینی چاہیے۔ اور وہ سب لوگ ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے فارمر جنرلز ہیں، ہمارے فارمر سینیٹرز ہیں، ہمارے فارمر یا موجودہ جو منسٹرز ہیں اور فارم منسٹر ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ ڈپلومیٹ، سب کو وفود بنا کے، گروپ بنا کے، یہ جس طرح ٹریک 2 ٹریک 3 اور کئی ملٹی ٹریک ڈپلومیسی چلتی ہے، ان سب طریقوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمارے تاجروں کو دیکھیے، ہمارے جو چیمبر آف کامرس ہے، میں یعنی آپ سب سمجھتے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ چیمبر آف کامرس کا تاجر جو ہے دنیا بھر کے چیمبر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے۔ ایک ایشین چیمبر آف کامرس ہے، پھر ایک دنیا بھر کی چیمبرز ہیں، پھر مختلف ریجنز کے ہیں۔ تو اگر خطوط کا سلسلہ شروع ہو جائے، ہماری فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے، تو آپ یقین کیجیے ڈھیر لگ جائے۔ طارق، آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بیجنگ جا رہے ہیں اور یقیناً اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ ہاشمی صاحب، ایک گفتگو میں ایک بات ہوئی تھی سمجھوتہ ایکسپریس، بڑا ایک اس سے ایک وابستگی ہے لوگوں کی، اس کے حوالے سے ایک جو وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، وہ خاصے منفرد بیانات تو ویسے بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج اچانک یہ اناؤنس کر دیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملات اگر فورن آفس کی طرف سے آتے، وزیر خارجہ کی طرف سے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں اقدامات، جی بالکل رفعت صاحب، اس کا تو جو رد عمل ہے ان کے اپنے جو کولیگ ہیں فواد چودھری صاحب، وہ دے چکے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اعلان کریں، یہ یا تو کابینہ کرے گی یا فارن آفس جو ہے اناؤنس کرے گا یا متعلقہ جو ادارے ہیں وہ کریں گے۔ یہ ریئیکشن تو آ گیا ہے، لیکن دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اس اختلاف میں نہ بھی پڑیں تو یہ جو میسج گیا ہے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا، سمجھوتہ ایکسپریس کے پروگرام کو معطل کرنے کا، یہ آپ دیکھیں کہ ان کشمیری بھائیوں کے لیے آپ خود کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک کشمیریوں کے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہ رگ ہے۔ کشمیری جدوجہد آزادی میں اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پاکستان سے لاکھ کے لیے پاکستانی پرچم لہراتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح کا جو مودی سرکار کو جواب دینے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں معطل کر کے، یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اصل چیز آپ اگر اس کو آگے بڑھائیں بات کو، کہ 18 سال تک افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور یہاں امن قائم ہوگا تو پوری دنیا سے خطرات جو ہے اتر جائیں گے۔ لیکن اس 18 سال جنگ کو ناکام کرنے کے لیے مودی سرکار کشمیر میں ایک نیا محاذ کھول رہا ہے۔ بار بار آپ کے وزیر اعظم اور فارن آفس اور وزیر خارجہ اشارہ دے چکے ہیں کہ پلوامہ جیسے واقعات ہوں گے، بھارت خود ہی ڈرامہ رچائے گا۔ دونوں صورتوں میں آزادی کی تحریک اور مجاہدین اٹھیں گے اور ایک افغانستان ادھر کھل جائے گا۔ تو کیا امریکہ اور اس کے جو 30 سے زائد اتحادی ملک ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی 18 سالہ کوششیں جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں؟ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا کہ ہماری اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، یہ چیزیں اب عالمی سطح پہ وہ جا رہے ہیں چین کو۔ بہت اچھی بات ہے، طارق صاحب نے بتایا ہے کہ وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں، برادر ملک ہے اور وہ ایک سپر طاقت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اگلے محاذ کی طرف ہمیں جو ہے وہ شور مچانا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا، وہ یقیناً سفارتی محاذ ہی ہوگا۔ مجھے میں ایک بات جو انہوں نے انوار ہاشمی نے بھی جس بات کا تذکرہ کیا، میں آپ کی طرف یہ آؤں گا کہ بات ہو رہی ہے بلوچستان کی، اگر ہم بات کریں تو وہاں جس طرح کی سوچ ہے، آپ نے بتایا کہ بلوچ بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو
ہندوستان کو ایک جھٹکا لگے گا اگر افغانستان والے مسئلے میں پاکستان جو ایک کردار ادا کرے گا، امریکہ کی بھی خواہش ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جاتے جاتے اس قسم کا ری ایکشن کوئی بلوچستان میں بھی آ سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے پلوامہ والے حملے کی ایک بات کی ہے کہ کوئی اس قسم کا ایک واقعہ ہو سکتا ہے، تو اسی کو ریلیٹ کریں بلوچستان کی صورتحال سے۔ جی رفت، افغانستان کی جو صورتحال ہے وہاں پہ امن ہم بھی چاہتے ہیں، امریکہ بھی چاہتا ہے۔ جو لوگ امن نہیں چاہتے ان میں سب سے پہلے تو افغان حکومت ہے جو وہاں پہ بھارتی اثر رسوخ کی وجہ سے قائم ہے، اس کے ساتھ شمالی اتحاد ہے جو ازبک تاجک اتحاد ہے اور ان کی حکومت ہے۔ اس میں جو پشتون نمائندگی ہے وہ بہت ہی کم ہے، اس وجہ سے جو انڈین لابی ہے اور افغان حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح یہاں پہ امن آ جائے۔ اگر امن آ جائے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، تو پشتون ڈومینیشن وہاں پہ حکومت میں آ جائے گی، اور پھر جو سوچ ہے انڈیا کی یا ان کے اتحادیوں کی جو شمالی اتحاد کہلاتے ہیں، پھر ان کی بات چلے گی نہیں۔ ایک تو بات یہ، جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو وہاں پہ گڑبڑ کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 10 روز کے دوران 2 دھماکے کرائے گئے اور اس میں بالکل شواہد یہی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی این ڈی ایس نے راہ کی مدد سے کرائے۔ اس کے لیے انہوں نے شہر کو چنا، مختلف مقامات کرائے۔ اب بھی سیکیورٹی لیول ہائی الرٹ پہ۔ آج جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے اس میں خاص طور پہ سیکیورٹی امور پہ غور کیا گیا اور یہ معاملات زیر غور لائے گئے ہیں کہ سیکیورٹی بڑھائی جائے، خصوصاً روٹ پہ، کیونکہ اب خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انڈیا اور بھارت کی طرف سے۔ ٹائم بہت کم ہے، میں فرزانہ کو ایک چھوٹا سا ایک سوال، فرزانہ ذرا اس کا جواب مختصر ہی دیجئے گا۔ میں پوچھوں گا کہ بھارت کہتا تھا کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور اب بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ اب کہہ رہا ہے کہ داخلی معاملہ ہے، کوئی مداخلت نہیں کرے، یہ ہٹ درمی ہے، تو اس کو اگر کس طرح سے اقوام عالم دور کرے گی؟ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ اس بات کو؟ تھوڑا بہت پریسائز بتائیے گا۔ دیکھیں، مین چیز یہی ہے کہ آپ اپنا کیس کس طرح لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اقوام عالم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کیس بہتر طریقے سے پلیٹ کر لیا تو ظاہر ہے آپ کو رسپانس بھی اچھا ملے گا آگے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مین چیز ہوتی ہے آپ کی سفارت کاری۔ اگر پاکستان اس وقت جس طرح سے بہتر طریقے سے پچھلے 2 دن سے جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر بہتر طریقے سے مزید بہتری لانے کی ہم نے کوشش کی، اور جیسے کہ آپ دوستوں نے بھی بتایا مختلف فورمز ہیں، اس پہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، میں آج بہت خوش ہوں جو کہ ایک اقوام متحدہ کی طرف سے بیان آیا ہے۔ اسی طرح اگر مختلف جو مضبوط ممالک ہیں جیسے چائنا ہم جا رہے ہیں، چائنا کا تو اپنا مسئلہ ہے، وہ اگر ہمارے سارے معاملے میں رشیا کو بھی انوالو کرنا چاہیے، رشیا کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے، ہمیں ایران کو انوالو کرنا چاہیے۔ ان سارے ممالک کو اگر یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال میں ہماری آواز کافی مضبوط ہو جائے گی۔ اور رفعت، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کشمیر وہ مسئلہ ہے جس میں ہم ٹھیک ہے، یہ دنیا میں کوئی اس بات کو جو ہے رد نہیں کر سکتا، اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی ہے۔ کشمیر پہ جو ہم کہہ رہے ہیں اصل حقیقت وہی ہے، اور اگر حقیقت سے کوئی نظریں چرائے گا تو پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور حقیقت سے زیادہ دیر تک نظریں چرائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے دیر سے، یا چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہو جائے گی، لیکن میرا خیال میں جیت ہماری ہوگی۔ لیکن فرزانہ، ماضی میں بھی اس کو نظر انداز کیا گیا، اس مسئلے کو ہم اس طرح لے کر نہیں چلے جتنا فورسفلی جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یہ اقدام اٹھایا تو اس کے بعد ہم بہت زیادہ سرگرم نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو بھٹو کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے شاید مضبوط نہیں رہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ ہم داخلی طور پر کیسے رہے ہیں۔ آپ 80s کی دہائی دیکھیں، پھر 90s میں تھوڑے سے مسائل اگر ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو حکومتوں کو کس طرح تلپٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جو سارا کچھ ہوا تو ہماری توجہ مغربی اس کی طرف چلی گئی، اور ہم ایسے مسائل میں پھنس گئے کہ جس میں مسئلہ کشمیر ہم سے نظر انداز ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے معاملات تھے، لیکن اگر ہم اب میرا خیال میں اس چیز پر آ گئے ہیں اور مضبوطی سے ڈٹے رہے اور اپنا کیس، سب سے میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہمارا کیس ٹھیک ہے، ہم حق پہ ہیں، ہمیں اپنے ٹھیک۔ فرزانہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فرزانہ علی آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، انوار ہاشمی تھے، اور مجیب احمد تھے، اور تمام لوگوں کی جو گفتگو اس سے یہ ایک چیز تو ہے کہ
अक्स की जा सकती है कि मसला कश्मीर बहुत नुमाया और अहम है। मगर आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर इस सारी सूरत हाल को हम आलम सतह पर कामयाबी से लेकर चलना चाहते हैं, उसके लिए मुल्क में भी सियासी इस्तेहकाम चाहिए। और मैं फिर यही बात कहूँगा, अच्छी लगे या बुरी लगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अफ़ाम व तफ़हीम और कहीं ना कहीं स्पेस देकर पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेके चलने की एक कोशिश करनी चाहिए। उससे दुनिया भर में एक अच्छा पैगाम जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट से अपने मेज़बान रफ़त सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।